बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है सत्तारुल अयूब के नाम से, जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालता है, और करोड़ों दरूदो सलाम उस वजह कायनात पर जो अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाते हैं। अजीज तलबा, साले दुवम की पहली नज्म हम्द के साथ मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। हम्द के शायर हैं मौलाना ज़फ़र अली खान। आज हमारा इस हम्द पर दूसरा लेक्चर होगा और आखिरी 4 अशार की तशरीह की जाएगी। पहले लेक्चर में हम शायर का तारुफ करवा चुके हैं। आज हम शेर नंबर 4 पढ़ते हैं। इस लेक्चर का आगाज करते हैं। सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मगफिरत वो है। खता कोशी रविश मेरी, खता पोशी है काम उसका। सरापा का जो लुग़वी माना है वो है सर से लेकर पाँव तक या मुकम्मल। मासियत का मतलब गुनाह या खता भी आप कह सकते हैं, और मगफिरत का मतलब बख्शिश या मुआफ़ी। खता कोशी का जो मतलब है वो है खता करना, गुनाह करना, और खता पोशी का मतलब खताओं को छुपाना, गुनाहों की पर्दा पोशी करना वगैरह वगैरह। तो अहम निकात देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सनत तकरार है जो उसका इस्तेमाल किया गया है, यानी एक अल्फाज को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना। तो इसमें लफ्ज़ सरापा पहले मिसरे में 2 बार आया है और लफ्ज़ खता दूसरे मिसरे में 2 दफ़ा आया है। तो इस तरह ये सनत तकरार का इस्तेमाल किया गया है। फिर हम देखते हैं इसमें एक खूबी है, मिसरों के अंदर काफिया का इस्तेमाल किया गया। ये तो हमें पता है कि गज़ल में हर शेर हम काफिया होता है। हर मतले के अलावा मतले के दोनों मिसरों में काफिया होता है, और बाकी के अशार में दूसरे मिसरे में काफिया या काफिया रदीफ होता है। लेकिन इस शेर में आप देखें कि पहले मिसरे में 2 अल्फाज ऐसे आए हैं जो हम काफिया हैं और हम वजन भी हैं, यानी मासियत और मगफिरत। तो एक ही मिसरे के अंदर 2 कवाफी आए हैं। इसी तरह दूसरे मिसरे के अंदर भी 2 काफियों का इस्तेमाल किया गया है, खता कोशी और खता पोशी। ये दोनों अल्फाज भी हम काफिया हैं, यानी हम वजन भी हैं और हम आवाज भी हैं। तो जिस तरह गज़ल की खूबसूरती कवाफी से होती है या रदीफ से होती है, यानी काफिये से कलाम में सौती हुस्न बढ़ जाता है और सुनने में अशार अच्छे लगते हैं, उनमें एक नगमगी, उनमें एक मौसीकियत आ जाती है। तो इस शेर में भी इन मिसरों के अंदर जो है वो नगमगी और मौसीकियत आ गई है, क्योंकि मिसरों के अंदर भी जो हैं कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम काफिया हैं। तो ये इस शेर में एक ऐसी खूबी है जो हर शेर में नहीं होती, और शायर ने इसमें दोनों मिसरों में जो है इसका इस्तेमाल किया है, जिससे शेर में एक खूबसूरती और एक सौती हुस्न आ गया है, जिसके साथ नगमगी और मौसीकियत में इजाफा हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। खता इंसान की सरिश्त में, यानी उसकी फितरत में शामिल है। चाहे इंसान कोई भी हो, वो जितनी चाहे इख्तियात करे उससे गलती हो जाती है। हत्ता कि इस दुनिया का पहला इंसान, पहले नबी, पहले पैगंबर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनसे भी खता हो गई थी, उनसे भी गुनाह सरजद हो गया था। फिर अल्लाह ताला ने उनको दुआ सिखाई और उसके बदले में उनको मुआफ़ तो किया गया, लेकिन जन्नत से बेदखल कर दिया गया। तो जब
پہلا شخص جو تھا، پہلا انسان جو تھا، جب وہ خطا کر سکتا ہے تو پھر اس کی اولاد جو ہے وہ خطا کیوں نہیں کر سکتی؟ خطائیں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفت رحیمی اور صفت غفوریت پائی جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں کرتا ہے، اور اس کی فطرت میں یہ خطا کرنے والی بات جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں دو نام ہے، غفور الرحیم یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اگر اس کی صفات میں دو صفات یہ بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان غلطیاں کریں گے۔ اس نے اپنی ایک صفت یہ اگر اپنے پاس رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسانوں نے غلطیاں کرنی ہیں، ان کی فطرت میں یہ باتیں شامل ہیں، چاہے جس قدر مرضی متقی اور پرہیزگار انسان ہو، یقیناً زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس سے کوئی دانستہ نادانستہ غلطی سر ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی انوکھی اور ایسی بات نہیں ہے جو انہونی ہو۔ تو انسان کے گناہ اور پروردگار کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہوں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مکمل مغفرت ہی مغفرت ہے۔ ایک طرف میں خطا کوشی میری روش ہے، یعنی میں خطائیں کرتا ہوں۔ روش کا مطلب ہوتا ہے طور طریقہ یا عادت، یا تو شاعر کہتا ہے کہ میری عادت یا میرا طور طریقہ جو ہے وہ خطائیں کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو چھپاتی ہے، پردہ پوشی کرتی ہے۔ تو بقول شاعر کہ میرے گناہوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے، بے اندازہ ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ بھی بے اندازہ ہے۔ ایک شعر ہے، ناز کیوں کر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے کریم، پیار کرتی ہے تیری رحمت میری تقصیر کو۔ ایک اور شعر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور پانچواں نقطہ ہے ہمارا صفت غفوریت، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا اس میں تذکرہ آ گیا۔ تو عزیز طلبہ، قرآن کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے قہر کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دوزخ کا تذکرہ ہے، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ایک آیت میں یہ اضافہ ضرور کرتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اس کا بندہ مایوس نہ ہو جائے۔ جب اس کے بندے کو گناہوں پر سزاؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے دوزخ میں جلایا جائے گا، تجھے قبر کا عذاب دیا جائے گا، تیرے اس گناہ پر تجھے یہ سزا دی جائے گی، تو اس کے فوراً بعد یہ بھی کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر انسان توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے اور دوبارہ اس گناہ کو کرنے سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ ایک شعر ہے جی، اف وہ خطا میں ضد ہو گئی تھی، وہ بھی نہ ہارے میں بھی نہ ہارا۔ اور چھٹا ہمارا نقطہ ہے جی، ستار العیوب، یعنی کہ عیبوں کو چھپانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا ایک اسم ہے ستار العیوب، یعنی عیبوں کو چھپانے والا، اس کی پردہ پوشی کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ فقط وہی ایک ذات ہے جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، ورنہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کسی کا عیب یا کسی کی برائی ہم پر ظاہر ہو جائے تو ہم فوراً جو ہے اس کا راز فاش کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا نہیں کرتی۔ جب تک روز قیامت نہیں آتا تب تک اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتی رہے گی۔ اس حوالے سے ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا تو ان کی قوم بڑی پریشان ہوئی۔ انہوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی شکایت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ صحرا کی طرف چلتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر
ٹیلوں کی طرف صحراؤں کی طرف نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا شروع کی اور اپنی قوم سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا نبی دعا مانگ رہا ہے اور اس کے سامنے اس کی قوم بھی دعا مانگ رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور لاڈلا نبی دعا مانگے اور قبول نہ ہو؟ لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی اور ایک کافی جب وقت گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری قوم میں جو دعا مانگ رہی ہے اس وقت، اس میں ایک شخص ایسا ہے جو انتہائی بدکار اور گنہگار ہے، جو 40 سال سے خطائیں اور گناہ کر رہا ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے۔ جب تک وہ موجود ہے دعائیں کرنے والوں میں، تب تک دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کو جو ہے باہر نکالو اپنی قوم میں سے اور پھر دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایسے ہی فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو بد کردار ہے، جو 40 سال سے برائیاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو انتہائی گنہگار ہے، وہ باہر نکل جائے۔ اب وہ کون ہوتا؟ یقیناً وہ شخص تھا اور اسے احساس ہو گیا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ اٹھ کر باہر نکلتا تو سب کو پتہ چل جاتا کہ یہی ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہی ہے وہ شخص جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ کی، استغفار کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میری عزت رکھ لے، میری برائیوں پر پردہ ڈال لے، میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو ابھی وہ شخص یہ دعا مانگ ہی رہا تھا تو بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ابھی تو وہ شخص اٹھ کر باہر بھی نہیں آیا تو بارش کیسے ہو گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ، ابھی تو وہ شخص موجود ہے جو انتہائی گنہگار تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہوگی، تو پھر اب یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس شخص نے مجھ سے معافی مانگ لی، مجھ سے رو کر گڑ گڑا کر اس نے معافی مانگی اور توبہ کی اور اپنی مغفرت کی دعا مانگی، لہٰذا میں نے اس کو بخش دیا اور اب میں یہ جو بارش برسا رہا ہوں یہ اسی ایک شخص کی خاطر برسا رہا ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا نام پوچھا، اس کے بارے میں جاننے کی خواہش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس شخص کا نام نہیں بتایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے اس واقعے میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو جو 40 سال بھی گناہ کرتے رہیں ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، ان کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے، اگر وہ زندہ ہوں، مرنے کے بعد نہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں، اپنی زندگی میں یہ دعا مانگتے ہیں تو دریاؤں اور پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور دوسری اہم بات اس واقعے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گنہگار بندے کی جو ہے پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں کو چھپایا۔ عام انسان تو درکنار، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھی اس شخص کے بارے میں نہیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی سے بھی اس شخص کا نام چھپایا اور اس کی پردہ پوشی کی، اور اسی لیے فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ہے۔ اثر تیری عطاؤں پر نہیں پڑتا خطاؤں کا، جسے پیدا کیا اس کو دیا ہے آب و نا تو نے۔ اور آخر میں گناہوں پر ندامت کی بات جو ہے وہ آپ اس کی تشریح میں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو ان کے گناہوں پر نادم دیکھتا ہے تو اس کو یہ اپنے انسانوں کی ادا بڑی پسند آتی، وہ آنسو جو گناہوں پر ندامت کے باعث گریں
وہ आंसू जो पशेमानी की वजह से गिरे, अफसोस और पछतावे की वजह से गिरे, अल्लाह ताला के हजूर वो आंसू बड़े मकबूल हो जाते हैं और अल्लाह ताला जो है वो उस शख्स को मुआफ़ कर देता है। एक दाना का कौल है जी, जो गुनाह करता है वो इंसान है, जो गुनाह करके इतराता है वो शैतान है, और जो गुनाह करके पछताता है वो वली है। तो अजीज तलबा, आइए अब शेर नंबर 5 की बात करते हैं। मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी, कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। अहम निकात, सनत तकरार का इसमें भी इस्तेमाल किया गया है। आप दूसरे मिसरे में देख सकते हैं कि गिरते गिरते, ये लफ्ज़ गिरते 2 बार इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इस तकरार से भी मिसरे में खूबसूरती पैदा हुई। उफ्तादगी का मतलब होता है, इसके बेशुमार मानी है जी। एक तो गिरने पड़ने की हालत को भी उफ्तादगी कहते हैं, इसके अलावा ज़बू हाली को भी उफ्तादगी कहते हैं, मुसीबत को, बेचारगी को, बेबसी को भी उफ्तादगी कहते हैं। रहमत का मतलब है जी अल्लाह ताला की शफ़क़त, उसकी मेहरबानी वगैरह वगैरह। और दामन का जो लफ्ज़ी माना है वो होता है किनारा, कपड़े का किनारा, लेकिन यहाँ एक मुहावरे के तौर पे आया है दामन थाम लेना। इसका मतलब होता है सहारा चाहना या सहारा हासिल करना। तो मफ़हूम इसका ये बनता है कि चूँकि मेरा जो गिरना या मेरा मुसीबत में गिरफ्तार होना या मेरा बेबस हो जाना, मजबूर हो जाना, लाचार हो जाना मेरे हक में अल्लाह ताला की रहमत बन गया, और गिरते गिरते भी मैंने अल्लाह ताला का दामन थाम लिया, यानी उसका सहारा जो है वो ले लिया। बेबसी और मजबूरी भी अल्लाह की रहमत का बहाना बन गई। तो शायर ने अपने गिरने को या अपने बेबस होने को अपने लिए अल्लाह की रहमत करार दिया है। अजीज तलबा, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इंसान की सरिश्त और फितरत में ये बात शामिल है कि वो ना चाहते हुए भी गुनाह उससे सरजद हो जाता है। कुछ लोग तो दानिस्ता तौर पर गुनाह करते हैं और करते ही चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो जानबूझकर नहीं करते लेकिन उनसे गुनाह हो जाते हैं। लेकिन शायर कहता है कि मेरी जो मेरी जो बेबसी थी, मजबूरी थी, या फिर मैं जब गुनाहों की दलदल में गिरता ही चला गया, तो ये मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ, क्योंकि जब मैं किसी ऐसी कैफियत में गिरफ्तार हो गया कि जब मैं परेशान था, मजबूर था, लाचार था, या फिर मैं जिंदगी के रास्ते में चलते चलते मैंने ठोकर खाई, तो गिरते गिरते भी मैंने अल्लाह का दामन थाम लिया। क्योंकि इंसान जब गिरने लगता है, जब वो परेशान होता है, तो फिर वो किसी ना किसी की मदद चाहता है। जब वो, आपने देखा होगा कि वो शख्स जो कामयाब होता है जिंदगी में, जो बहुत ज्यादा कामयाबियां समेटता है, तरक्की करता चला जाता है, जिंदगी के रास्ते पर बगैर किसी रुकावट के दौड़ता चला जाता है, अपनी मंजिलें जो हैं वो हासिल करता जाता है, बेशुमार संगे मील अबूर करता चला जाता है बगैर किसी मुसीबत और परेशानी के, तो उसको अपने सिवा कोई नजर नहीं आता। वो समझता है कि मेरी ये सारी कामयाबियां मेरी कोशिशों की वजह से हैं, मैंने खुद हासिल की है। उसको अपने किसी अजीज तरीन खुदा तो बड़े दूर की बात, बड़े करीबी लोग, जो उसके करीबी दोस्त, उसके हमराह, उसके साथी, उसके रिश्तेदार होते हैं, उनकी भी वो परवाह नहीं करता।
جو کہ اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ناکام ہوتا ہے، زندگی کے رستے میں دوڑتے دوڑتے اس کو ٹھوکر لگتی ہے، تو پھر وہ کسی نہ کسی کی مدد چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے کوئی پکڑ کے اٹھائے، میرا ہاتھ تھامے، میں گر پڑا ہوں، میں نے ٹھوکر کھائی ہے، مجھے زخم آئے ہیں، مجھے چوٹ لگی ہے، میری کوئی مدد کرے۔ تو شاعر کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ وہ کہتا ہے جب مجھے چلتے چلتے ٹھوکر لگی تو میں نے اللہ تعالیٰ کو آواز دی، اس کا سہارا چاہا، اور اسی طرح میں اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دامن کو کشادہ کر دیا، مجھے موقع دیا، اس نے مہربانی کی، اس نے شفقت کی، اور میں اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ ایک شعر ہے جی، میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک، کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے۔ تو انسان کی خطائیں اور پچھتاوا جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ انسان خطائیں بھی کرتا ہے اور پھر پچھتاتا بھی ہے۔ انسان غلطیاں اور گناہ بھی کرتا ہے اور اس پر ندامت بھی محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ اپنی غلطیوں پر ندامت اور پشیمانی محسوس کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ راہ راست پر آ گیا ہے۔ غم، تکلیف اور مصیبت کا انسان کے حق میں بہتر ثابت ہونا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ اس شعر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا پریشان ہونا، تکلیفوں میں مبتلا ہونا یا غموں میں مبتلا ہونا میرے لیے بڑا سود مند ثابت ہوا ہے، کیونکہ اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، جب تک انسان جو ہے خوش رہتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یا پھر کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی غم نہیں آتا، کوئی صدمہ نہیں آتا، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، دولت ہی دولت ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، پھر وہ یکسر نظر انداز کرتا ہے انسانوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی۔ لیکن جیسے ہی اسے ذرا سا غم، ذرا سی ٹھوکر، ذرا سی تکلیف، مصیبت آ جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں شامل ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ یہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں، یہ گراوٹ، یہ بیچارگی، یہ میرے لیے بہت سود مند ثابت ہوئی، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت بن گئی۔ شعر ہے جی، بات بگڑی ہوئی بناتا ہے، ناؤ ڈوبی ہوئی تراتا ہے۔ ایک اور شعر، بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفاں یوں ہی زیر و زبر رکھنا۔ یعنی جب تک میری کشتی ڈوبنے کی کیفیت میں رہے گی، زیر و زبر رہے گی اور ڈگمگاتی رہے گی اور مجھے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ رہے گا، میں خدا کو یاد کرتا رہوں گا، لہٰذا مجھے اسی مصیبت میں رکھنا۔ یعنی شاعر خدا کو یاد کرنا چاہتا ہے۔ آخری بات ہے، انسان کی ندامت باعث مغفرت ہے۔ تو اگر ایک انسان اپنے گناہوں پر پچھتا رہا ہے، نادم ہے، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب رجوع کرتا ہے تو پھر مغفرت جو ہے اس کی چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور یہی بات اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی باتیں، ایسی ادائیں، ایسے آنسو جو ندامت کے آنسو ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے۔ ایک شعر ہے اقبال کا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یعنی میرے جو ندامت کے آنسو تھے وہ شان کریمی کے حضور انہوں نے چن لیے، موتی سمجھ کے مقبول ہو گئے، چن لیے گئے، اور میری جو ہے وہ نجات ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، شعر نمبر 6 جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو
حجت کا مطلب ہوتا ہے جی دلیل یا پھر ثبوت، اور کلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ کلام کا مطلب شاعری بھی ہوتا ہے جی، کلام کا مطلب گفتگو یا بات بھی ہوتا ہے، لیکن اس شعر میں کلام سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے انسانوں تک پہنچا۔ بہت سیدھا سادہ سا شعر ہے جی، اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلا نقطہ کہ اللہ نے انسانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ تو یہ بات جو ہے طے شدہ ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر انسان کو بھیجا ہے اور اس کی نسل کو بڑھایا ہے، تو کسی بھی قوم کو، کسی بھی خطے میں، کسی بھی رہنے والے جو افراد ہیں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ان کی تربیت کے لیے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رسول بھیجے۔ اپنے رسول اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں بھیجے۔ تو کسی بھی قوم، کوئی بھی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، ہماری تربیت نہیں کی گئی، ہم کو سمجھایا نہیں گیا، ہمیں ہدایت نہیں دی گئی، ہماری طرف رہنما نہیں بھیجا گیا جو ہماری رہنمائی کر سکے، لہٰذا ہم جو ہیں ہر چیز سے بری ذمہ ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انسان اس دنیا میں آ چکے ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہر قوم کی ہدایت اور تربیت کے لیے انبیاء بھیجے۔ تو اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہادی اور رہنما بھیجے تاکہ وہ ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، صحیح اور درست جو ہے اس میں تفریق کرنا سکھائیں، ان کو صراط مستقیم پر لائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لے کر آئیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، وہ گناہوں سے بچ سکیں، وہ نیک کام کر سکیں، وہ ان میں انسانیت اور ان میں اخلاقیات جو ہیں ان چیزوں کو سکھایا گیا۔ ان کی تہذیب جو ہے یا پھر ان کی جو ثقافت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ تو حوالے کے طور پہ جی آپ ایک آیت لکھ سکتے ہیں جی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں یہ پیغام دے کر رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی قوم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر خطے میں رہنے والوں پر اپنے رسول جو ہیں بھیجے تاکہ ان کی ہدایت جو ہے ان کو ہدایت دی جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخری نبی رحمت للعالمین کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے جب ایک ایسی قوم پر ہمارے آخری نبی کو بھیجا گیا جو دنیا کی سب سے جاہل اور اجڑ قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو سب سے آخر پہ بھیجا تاکہ وہ ان کی ہدایت جو ہے کر سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی حجت کو مکمل کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت اور دلیل فراہم کی جا سکے، اور بتایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی اس دنیا کا رب ہے، وہی اس دنیا کا خالق ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو کوئی خالق اس کا کوئی خالق ہے۔ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی اس دنیا کا خالق ہے، وہی ازل تا ابد رہنے والا ہے۔ ایک شعر ہے جی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے۔
رہے اس سے محروم آبی نہ ہاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ تو آخری ہمارا نقطہ ہے آخری پیغام۔ تو جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، اسی طرح ان کا پیغام بھی آخری تھا۔ وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی صورت میں اتاری، وہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام تھا۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی صحیفہ اترے گا، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام اترے گا۔ جو کچھ آنا تھا ہو چکا، اب اس کے بعد صرف قیامت آئے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ کافر ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آخری نبی ہیں، وہ آخری پیغام لے کر آئے، وہ اللہ تعالیٰ کا آخری دین لے کر آئے، اور اس کے بعد تا قیامت جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان کی امت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حوالے کے طور پر آپ سورہ مائدہ میں جو ہے فرمایا گیا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا اور اس حج کے دوران جو آخری خطبہ دیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے لوگو، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا اور 3 دفعہ یہی جواب ملا کہ ہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام، دین، پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ تعالیٰ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا کلام، تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ ایک شعر ہے جی، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ تو آئیے جی اب آخری شعر کی طرف چلتے ہیں۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ اس میں ایک ہی لفظ ہے جی، ساعت، اس کے معنی ہے لمحہ یا وقت۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ کافر جو ہیں، جو کہ دین اسلام کے مخالف تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی ناکام کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور یعنی دین اسلام اپنے وقت پر مکمل ہو کر رہا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حق و باطل کی مارکہ آرائی کی۔ تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اس میں انسان بسے ہیں، تب سے حق و باطل کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک طرف سچائی ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف سیدھا رستہ ہے، ایک طرف ٹیڑھا رستہ ہے، ایک طرف بدی ہے، ایک طرف نیکی ہے، ایک طرف برائیاں ہیں، ایک طرف اچھائیاں ہیں، ایک طرف ظلم و جبر ہے، ایک طرف دریا دلی ہے اور رحم ہے، ایک طرف دوسروں پر ظلم و ستم ہے، حق تلفیاں ہیں، قتل و غارت ہے، ایک طرف امن و امان ہے۔ تو دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے مقابل برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کے مخالفت میں سفارہ ہیں۔ یہ سلسلہ شروع سے چل رہا، ازل سے چل رہا ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، نبوت کا اعلان کیا، تو ایک بار پھر حق و باطل کی مارکہ آرائی ہوئی، اور جو کفار مکہ ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی۔ ایک آیت ہے جی، سورہ صف کی آیت نمبر 8، جس کا ترجمہ ہے، وہ یعنی کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں یعنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں اور
اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ تو دوسرا ہمارا نقطہ جی، نئے عقیدے یا دین کی تبلیغ انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ جب کوئی شخص نئی بات کرتا ہے، نیا عقیدہ متعارف کرواتا ہے، اور خاص طور پہ جب نیا دین لے کر آتا ہے، تو سارا زمانہ اس کے مخالف ہو جاتا ہے، ساری ہوائیں اس کے خلاف چلتی ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، اور آخری کوشش کے طور پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن جب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا نور ہو تو پھر اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جو آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، وہ سب آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ کو طرح طرح سے ستایا جاتا، آپ کو روکا جاتا، آپ کو پتھر مارے جاتے، آپ پر کچرا پھینکا جاتا، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی جاتی، لیکن آپ ان کے ساتھ بڑے رحم دلی کے ساتھ پیش آئے۔ حتیٰ کہ طائف میں جب آپ کو پتھر مارے گئے تو بھی آپ نے ان کے حق میں دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اگر یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، تجھ پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر اور تجھ پر ایمان لائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ظلم و جبر برداشت کیا، لیکن یہ بھی ایسے کافر اور ایسے منکر تھے کہ طرح طرح سے آپ کو ستانے کی کوشش کرتے تاکہ یہ جو نیا دین ہے اس کو ختم کیا جا سکے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک شعر ہے جی، وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، فضا پر ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے۔ تو دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی قوم جو تھی، اس کو راہ راست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے کی بے شمار کوششیں کی۔ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ جس دور میں آپ کو عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، وہ دور اور وہ قوم، وہ دور بھی تاریخ کا سب سے بدترین دور تھا، اور وہ خطہ یعنی جس کو عرب کہتے ہیں، وہ خطہ اور وہ لوگ دنیا کے بدترین جاہل، اجڑ اور گنوار لوگ تھے، جس میں دنیا کی تاریخ کی ہر برائی، ہر ظلم اور ہر جبر پایا جاتا تھا۔ شاید ہی کوئی گناہ ایسا ہو جو اس دور میں نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں بھیجا گیا، ان لوگوں میں بھیجا گیا تاکہ آپ لوگ ان کی تربیت کر سکیں، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا۔ وہ قوم جو دنیا کی بگڑی ہوئی قوم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں سے سب سے تربیت یافتہ قوم، سب سے پڑھی لکھی قوم، سب سے زیادہ انسانیت رکھنے والی قوم، سب سے زیادہ اخلاقیات دکھانے والی قوم بن گئی۔ یہ سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا، اور اس نور کی وجہ سے ہوا جو ہمارے اللہ تعالیٰ کا نور تھا، یعنی دین اسلام تھا۔ سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ تو کافروں کا ظلم و جبر جو تھا وہ اس دور میں عروج پر تھا۔ آپ مدینہ ہجرت کر گئے تو بھی کافر جو تھے آپ کو ستانے کے لیے ہر کوشش کرتے، کئی جنگیں آپ پر جو ہے وہ آپ کے خلاف جنگیں لڑی گئی، آپ پر جنگوں کو مسلط کیا گیا، لیکن آپ نے ہار نہیں مانی، آپ نے ہر مصیبت کا مقابلہ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے نور کو ایک خاص مدت میں اور وقت پر اس کو مکمل کرنا چاہتے تھے، تاکہ ان کے دین کو، ان کے کلام کو اس دنیا میں پھیلا دیا جائے، اس طریقے سے پھیلا دیا جائے کہ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں سے، اور ان کے بعد خلفائے راشدین، ان کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اور ان کے بعد جو آنے والے جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے،
ان کی کوششوں سے پوری دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا نور یعنی دین اسلام پھیلا اور آج تک مسلسل پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت پھیلتا رہے گا۔ آخر میں اس لیکچر کے آخر میں ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔